बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ सामईन, मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ ताकि मेरी जैसी वो बेवकूफ़ लड़कियाँ जो जवानी और हुस्न के झूठे नशे में इंसान की असल खूबसूरती यानी उसकी सीरत को भूल जाती हैं और फिर उनकी ज़िंदगी में सिवाय पछतावों के कुछ बाकी नहीं रहता। मैं रिमशा हूँ और मैंने अपनी बेवकूफ़ी और पागलपन में अपने ही हाथों अपने बच्चे को ख़त्म कर दिया और वजह थी मेरे शौहर का काला रंग। जी सामईन, मैं अपने काले शौहर का काला बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी। असल में मैं एक गरीब घर की लड़की थी। मेरे वालिद मोहल्ले की मस्जिद के इमाम थे और मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। घर के माहौल के बरअक्स मैं निटखट और अक्खड़ लड़की थी। घर का माहौल मेरी आज़ाद तबीयत का साथ नहीं देता था। मैं टीवी की शौकीन थी और घर में ऐसी कोई खुराफात रखने की सख्त ममानियत थी। मैं टीवी देखने के लिए अपने हमसायों के घर जाती और वहाँ से गाने सुनती जिसे घर आकर मैं गुनगुनाती रहती। अम्मा मेरे चाल चलन से बहुत सख्त परेशान थी। उन्हें डर था कि मेरी वजह से उनके घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। मुझे अम्मा की फ़िक्रों से कोई गर्ज नहीं थी। मैं शीशा देखती और अपने सरापे को सराहती और अपनी धुन में खुद ही गुनगुनाती और अपने मन की प्यास बुझाती। एक दिन मैं शीशे में खुद के अक्स को देखकर गुनगुनाते हुए रक्स कर रही थी जब अम्मा ने कमरे में दाखिल होते ही हाथ में पकड़ा हुआ चमचा मेरी कमर में दे मारा और अम्मा का निशाना इतना पक्का है कि ना पूछिए। आज आने दे तेरे अब्बा को, तुझे उनके हवाले करती हूँ, अब तो मेरे बस में नहीं रही। ये अम्मा की सबसे मौसर तरकीब थी। उन्हें पता था कि पूरा घर अब्बा के सामने नहीं बोल सकता। वो कहते कुछ नहीं थे मगर उनकी खामोशी भी मुझे डराने को काफ़ी थी। मगर मैं क्या करती, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। जहाँ भाई बहन दीनी कुतुब पढ़ते हैं, घर वालों से चोरी अपनी सहेलियों से रोमानवी नावल घर ले आती और उन्हें पढ़कर अपने ख्वाबों में अपनी हसीन दुनिया बसा लेती। जब नावल में किसी दराज कद, गंदमी रंगत और गहरी आंखों वाले हीरो का जिक्र आता, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती और मैं शर्माकर अपने आप में ही सिमट जाती। यूँ समझिए बस यही मेरी दुनिया थी और यहीं तक मेरी सोच थी कि कोई अमीर खूबसूरत शहज़ादा आएगा और मैं अपने पिया की नगरी ब्याही जाऊंगी। इस मकसद के लिए मैं दिन रात अल्लाह से दुआएं मांगती और जहाँ से कोई ऐसा वजीफ़ा हाथ लगता जिससे मन मांगी मुराद मिल जाए, उसी का विद शुरू कर लेती। गोया ये वजीफ़े ही अब मेरी नैया पार कराएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि जैसे ही स्कूल की तालीम ख़त्म हुई, अब्बा के किसी मिलने वाले के तवस्सुत से मेरा रिश्ता आ गया। असल में मेरे होने वाले शौहर भी अब्बा के जानने वाले थे और उन्होंने ही अब्बा के दोस्त की सिफारिश डलवाई थी और अब्बा की सबसे बड़ी बेटी का रिश्ता मांगा था। अम्मा ने तफसील बताते हुए कहा, तुम्हारे अब्बा को इस रिश्ते में कोई कबाहत नज़र नहीं आई, लिहाजा उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी और रुखसती के लिए 3 हफ्तों का वक्त दिया है। फिर अम्मा मुझे समझाने लगी और कहा, देख रमशा, अपने चाल चलन ठीक कर ले। अब ससुराल जाकर हमारी नाक ना कटवा देना कि मुझे तेरी तरबियत को लेकर तेरे अब्बा के सामने शर्मिंदा होना पड़े। मैं अम्मी को तसल्लियाँ देती और अपने दिल में 7वें आसमान पर थी, जहाँ से मेरी कदम नीचे उतरने को तैयार ही नहीं थे। और आखिरकार मेरे निकाह का दिन भी आन पहुँचा। अब्बा ने अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़े से लोग मदऊ किए थे, लिहाजा सादगी से रुखसत होकर मैं अपने ख्वाबों के घर मुंतकिल हो गई। और वाकई ये घर किसी महल से कम न था। ये एक पुरआसाइश आलीशान घर था और मैं अपने दिल में बहुत खुश थी। रस्में अदा करने के बाद मुझे मेरे कमरे तक पहुंचा दिया गया। कुछ देर तो मैं खामोशी से सर झुकाए बैठी रही और फिर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मैं अपने कमरे की सजावट को देखने लगी। ये वाकई एक इंतहाई खूबसूरत कमरा था। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने झट अपना घूंघट सीधा किया और अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में उज़ैर मेरे सामने बैठे थे। मैं सर झुकाए उन्हें महसूस करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरा घूंघट उठाया। मैंने शर्म से आंखें बंद कर ली। उन्होंने मेरा हाथ थामा और हीरे की अंगूठी मेरी उंगली में डाली और मैंने आंखें खोलकर अपनी उंगली में पड़ी हीरे की अंगूठी को देखा तो मेरी तो चीख ही निकल गई और मेरे दिल की धड़कन जैसे मेरे काबू में ही ना रही थी। मैंने चीख हीरे की अंगूठी पर नहीं बल्कि मेरा हाथ थामे उज़ैर की काली रंगत वाले हाथ देख कर मारी थी, बल्कि बेसाख्ता मेरे मुंह से निकली थी। ये क्या हो गया था? मेरे सारे ख्वाब एकदम ज़मीन बोस हो गए थे। मुझे कुछ ना सूझा तो मैंने धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया और ये सब उज़ैर के लिए नाकाबिले फ़हम और अचानक था। वो भी घबरा गए थे और बार बार मुझसे मेरे रोने की वजह पूछ रहे थे।
میں نے سر درد کا بہانہ کیا اور دوسری طرف منہ کر کے روتی رہی۔ انہوں نے کئی بار مجھ سے میری طبیعت پوچھی، مجھے سر درد کی گولی بھی دی، مگر میں نے منہ سے کپڑا نہیں ہٹایا اور ساری رات سسک کر گزاری۔ ساری رات میں اپنے ابا کو کوستی رہی جس نے اپنی سادگی میں میرے خوابوں کو تباہ کر دیا تھا۔ مجھے اپنے رب سے بھی گلا تھا کہ اگر یہی سب کرنا تھا تو میرے دماغ میں یہ خواب ڈالے ہی نہ ہوتے، کم از کم آج میں اتنا تو نہ ٹوٹتی۔ عزیر کوئی بچہ تو نہیں تھا کہ سمجھتا نہیں۔ وہ میری حالت دیکھ کر گم سم ہو گیا تھا اور یوں میری سہاگ رات اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو عزیر پہلے سے ہی جاگ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بتا رہی تھیں جیسے رات بھر سوئے ہی نہ ہوں۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر وہ بولے، دیکھو رمشا، میں بچہ نہیں ہوں جو میں سمجھ نہیں پایا کہ رات آپ کو اچانک کیا ہوا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کے والد نے آپ کو میرے بارے میں سب نہیں بتایا۔ میں جانتا ہوں کہ میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں اور میری شکل و صورت اور رنگت بھی آپ سے کم ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ مجھے اعلیٰ سیرت پائیں گی۔ میں آپ کی عزت اور آپ سے محبت میں کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ آپ میرے گھر کے ساتھ ساتھ میرے دل کی بھی ملکہ ہوں گی اور میں آپ کو اتنا سکھ دوں گا کہ آپ اپنی قسمت پر رشک کریں گی۔ میں خاموش رہی اور اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ عزیر نے جو کہا وہ سچ کر دکھایا۔ اس نے میرے ناز نخرے اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میرے عیش و آرام کا خیال رکھتا، مجھے مہنگے مہنگے شاپنگ مالز میں لے کر جاتا اور مہنگی شاپنگ کرواتا۔ اچھے اچھے ہوٹلز میں ہم کھانا کھانے جاتے۔ میں ہر دم اکھڑی اکھڑی رہتی اور وہ میرا دل بہلانے کی کوشش میں رہتا۔ میں اس کو بات بات پر بدتمیزی سے جھڑک دیتی، مگر وہ میری عزت و توقیر میں کوئی کمی نہیں آنے دیتا۔ میں سیدھے منہ سے بات بھی نہیں کرتی اور وہ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا۔ الغرض جتنا میں عزیر کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتی اتنا ہی وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا۔ وہ گھر واپس آنے کے بعد اپنا سارا وقت صرف میرے آگے پیچھے صرف کرتا اور اکثر کہتا کہ جب میں گھر میں نہ ہوں تم اپنے پڑوسیوں سے ملا جلا کرو، اپنے رشتہ داروں کو بلایا کرو، اس طرح تمہارا دل بہلا رہے گا۔ جب لوگوں سے ملو گی تو تمہارا دھیان بٹا رہے گا اور ذہن میں مثبت سوچیں جنم لیں گی۔ لیکن میں اپنے سپنے ٹوٹنے پر اس قدر ٹوٹ چکی تھی کہ اب کسی چیز میں مجھے دلچسپی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ رسالے پڑھنا، ٹی وی دیکھنا، میوزک سننا اور تیز میوزک پر ڈانس کی پریکٹس کرنا اب سب مجھے اچھا نہیں لگتا تھا اور نہ ہی میں یہ سب کرتی تھی۔ اور میرے کون سے رشتہ دار تھے؟ میرے ابا اماں، انہوں نے میرے ساتھ کون سی نیکی کی تھی جو میں ان سے رشتہ قائم رکھتی؟ جانتے بوجھتے میرے خوابوں کو رون ڈالا تھا انہوں نے، مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ میں ان کا ذکر تک سننا نہیں چاہتی تھی۔ بس ایسے ہی کچھ ہفتے گزر گئے، لیکن آخر کب تک انسان مردوں جیسی زندگی گزار سکتا ہے؟ اور پھر میں تو ایک جگہ ٹکنے والا انسان ہی نہیں ہوں۔ بس جب گھر میں رہ رہ کر بوریت بڑھ گئی تو ایک دن میں اپنے ہمسایوں کے گھر چلی گئی۔ گھر میں ہماری پڑوسن آنٹی اور ان کی ایک بیٹی موجود تھی۔ بیٹی کا نام اقصیٰ تھا اور وہ میری ہی ہم عمر تھی۔ تھوڑی دیر تعارف میں گزری اور پھر بہت جلد میں اور اقصیٰ آپس میں گھل مل گئی اور ہم کافی دیر تک گپ شپ لگاتی رہیں۔ یوں تو ہمارے ہمسائے حیثیت میں مجھ سے کم تھے، لیکن ان کے گھر میں کافی رونق تھی جو مجھے اچھی لگنے لگی۔ اب میں اکثر اقصیٰ کی طرف جانے لگی، وہ بھی کبھی کبھار میری طرف آ جاتی، لیکن میرا ان کے گھر آنا جانا روزانہ کا معمول بنتا جا رہا تھا اور میں کسی بھی وقت ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ ایک روز میں اور اقصیٰ لاؤنج میں بیٹھی نیل پالش لگانے میں محو تھی جب اچانک سے ایک ہیرو ٹائپ نوجوان لاؤنج میں داخل ہوا۔ میں تو اسے دیکھتے ہی دنگ رہ گئی۔ اقصیٰ نے اس ہیرو کا تعارف اپنا بڑا بھائی کہہ کر کرایا تھا۔ اس کا نام عامر تھا اور وہ کسی فرم میں اچھی پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ اس نے سرسری طور پر ہم سے بات کی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا دل ہی اچاٹ ہو گیا۔ میں فوراً اپنے گھر آ گئی۔ میرا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا اور شام میں جب عزیر گھر آئے تو میرا ان کی شکل تک دیکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ روزانہ کی طرح میرا دل بہلانے کے چکروں میں تھے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی یہ منحوس شکل لے کر کہیں چلا ہی جائے۔ میں بس غصہ ہی کر سکتی تھی، لہٰذا وہی کرتی رہی اور اپنے اندر ہی جل بھون رہی تھی۔ جب غصہ میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں اپنے بیڈ روم میں جانے کے لیے اٹھی اور چکر کھا کر زمین پر گر پڑی۔ عزیر مجھے دیکھ کر گھبرا گیا اور مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کرنے کے بعد عزیر کو خوشخبری سناتے ہوئے بتایا کہ پریگننسی میں یہ سب نارمل ہوتا ہے، آپ کی مسز امید سے ہیں۔ یہ خبر تو مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی اور میرے اندر رہی سہی جینے کی امنگ بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں جس انسان کی شکل سے، اس کے رنگ و روپ سے نفرت کرتی تھی، اس کا بچہ کیسے پیدا کر سکتی تھی؟ ظاہر ہے اس کا بچہ بھی تو اس کے جیسا ہی ہونا تھا۔ میں ہر صورت عزیر سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی اور اب یہ بچہ تو میرے پاؤں کی زنجیر بننے جا رہا تھا۔ میرے اندر نفرت اور غصے کی آگ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ عزیر کے تو پاؤں زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے، مگر
میری حالت دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے دلاسا دے رہا تھا کہ کیوں خود کو تپاتی ہو، اس سے بچے کی صحت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ کبھی پیار سے سمجھاتا اور کبھی منتیں کرنے لگتا کہ خود کو ہلکان نہ کرو۔ اب میرا دل کہیں نہیں لگ رہا تھا اور کوئی میرا اپنا نہیں تھا جس سے دل کا حال کہہ سکتی۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں اقصیٰ کی طرف پہنچ گئی اور جاتے ہی اس کے گلے لگ کر خوب روئی اور دل کی بھڑاس نکالی۔ میری حالت دیکھ کر آنٹی اور عامر بھی پریشان ہو گئے تھے کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے۔ میں نے انہیں اپنے ماں بننے کے بارے میں تو کچھ نہ بتایا اور عزیر کے بارے میں جھوٹ بول دیا کہ وہ مجھے مارتا ہے اور کل تو اس نے حد ہی کر دی، مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں آپ کے گھر آ گئی۔ عامر نے دلچسپی لیتے ہوئے مارنے کی وجہ دریافت کی تو میں نے بھی توجہ ملتے ہی خوب مرچ مسالے لگا کر اس کو جھوٹے قصے سنانے لگی۔ اس نے مجھے پولیس سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔ میں نے خسیانی ہوتے ہوئے کہا کہ میں ایک غریب گھر کی لڑکی ہوں، مجھے ان تھانے کچہریوں کے چکروں میں نہیں پڑنا۔ کون روزانہ عدالتوں تھانوں کے چکر لگائے گا؟ اس پر عامر نے جھٹ سے اپنا موبائل نمبر مجھے دیتے ہوئے کہا کہ اگر آئندہ تمہیں تمہارے شوہر نے ہاتھ لگایا تم فوراً مجھے کال کرنا، میں سب سنبھال لوں گا۔ یہاں کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے کہ تمہارا شوہر جو چاہے کرتا پھرے۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، بس میرے تو وارے نیارے ہو گئے۔ میں خوشی خوشی عامر کا موبائل نمبر لے کر گھر آ گئی اور جب صبر نہ ہوا تو میں نے شکریہ کرنے کے بہانے عامر کو فون کال میں لا لی اور اسے کہا کہ وہ بہت اچھا ہے۔ اس کی تسلی سے میرا بڑا حوصلہ بڑھا ہے۔ اس نے بھی جواب میں میری خوب تعریفیں کی اور یہ کہ میں بہت سادہ ہوں اسی لیے تو وہ میری مدد کرنا چاہتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اب روزانہ کی یہ روٹین بن گئی تھی کہ میں کئی کئی گھنٹے عامر سے فون پر بات کیا کرتی تھی اور جب عزیر کے گھر آنے کا ٹائم ہوتا تو میں گھر کے کام کاج میں لگ جاتی۔ یوں مجھے عزیر کی شکل بھی نہیں دیکھنا پڑتی اور عامر میری بجھی حسرتوں کی آبیاری کا کام بہت خوش اسلوبی سے کر رہا تھا۔ میری اور عامر کی خوب دوستی ہو گئی تھی اور بات گھر میں فون پر باتیں کرنے سے بڑھ چکی تھی۔ اور ایک دن عامر مجھے میرا دل بہلانے کے بہانے ایک ہوٹل کے پرائیویٹ روم میں لے گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میرا اب تمہیں دیکھے بغیر اور بات کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ تم کہاں اس کالے شخص کے ساتھ پھنس گئی ہو، تمہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی کہ تم بالکل میرے خوابوں کے شہزادے ہو، مگر میں کیا کروں، اب کیا ہو سکتا ہے؟ میرے باپ نے میری اجازت کے بغیر ہی میری شادی کر دی تھی۔ اس پر عامر جھٹ سے بولا اگر تم چاہو تو یہ اب بھی ممکن ہے۔ میں بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولا دیکھو اگر تم مان جاؤ تو تمہارے اس کالے سے جان چھوٹ جائے گی اور ہمیں اس طرح چھپ چھپ کر بھی نہیں ملنا پڑے گا۔ عامر کو کیا پتا کہ میں کتنی جلدی میں تھی کہ میری عزیر سے جان چھوٹ جائے اور مجھے عامر جیسا خوب روح جیون ساتھی مل جائے۔ اب عامر کا مشورہ سنا تو میرے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ گھر آ کر بھی میں سارا ٹائم عزیر سے جان چھڑانے کے ہی منصوبے بناتی رہی۔ مگر جب اچانک میرا دھیان میرے پیٹ میں پلنے والے عزیر کے بچے کی طرف گیا تو میری روح تک جھلس گئی۔ مجھے اب اس بچے سے اور بھی زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سب سوچ کر تو مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی، کیونکہ اگر میں نے اس بچے کو جنم دے دیا تو میرے سارے خواب ایک مرتبہ پھر چکنا چور ہو جانے تھے اور یہ بچہ میرے پیروں کی زنجیر بن جانا تھا۔ اب میں عزیر کے ساتھ ساتھ اس بچے سے بھی خلاصی کی ترکیبیں سوچ رہی تھی۔ دوسری طرف جب سے بچے والا معاملہ شروع ہوا تھا تو عزیر تو دل و جان سے مجھ پر فریفتہ تھا۔ اس کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ مجھے بیڈ سے بھی نہ اترنے دے۔ وہ میرے کھانے پینے کا خیال رکھتا، میرے آرام پر خصوصی توجہ دیتا، مجھے پریشانی سے بچانے کے لیے صرف میرا ہی حکم بجا لاتا تاکہ اس کے بچے کی صحت پر برا اثر نہ پڑے۔ عامر سے فون پر تو میں بات روزانہ ہی کر رہی تھی، لیکن ایک دن اس نے مجھے دوبارہ ہوٹل میں بلایا اور طلاق کے بارے میں میرا ارادہ جاننے کی کوشش کی۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور اس حالت میں کیسے طلاق ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر وہ مجھے ہوٹل کے کمرے میں ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ مجھ سے رابطہ بھی ختم کر گیا۔ میں غم سے نڈھال تھی۔ اس کو منتوں بھرے میسج کرتی، سارا دن بار بار فون کرتی، مگر نہ تو وہ میسج کا جواب دیتا اور نہ ہی فون اٹھاتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے تو مر ہی جانا ہے۔ آخر ایک دن اس نے میرا فون اٹھایا اور مجھ سے لڑنے لگا کہ تم تو مجھے بیوقوف بنا رہی ہو، میرے ساتھ گھر بسانے کے منصوبے بناتی ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس شخص کا بچہ بھی پیدا کر رہی ہو۔ میں نے منتیں شروع کر دیں کہ میں تمہارے ساتھ گھر بسانا چاہتی ہوں، مجھے اس شخص کا بچہ پیدا نہیں کرنا، میں اسے جان چھڑانے کے منصوبے بنا رہی ہوں، تم میری مدد کرو تاکہ میں اس بچے سے خلاصی پاؤں اور پھر ہم اپنی جنت آباد کریں۔ عامر میرا رونا دھونا سن کر چپ کر گیا۔ وہ شاید میری کیفیت سمجھ چکا تھا۔ بولا ٹھیک ہے، جب عزیر سے طلاق لینی ہی ہے تو پھر خالی ہاتھ کیوں؟ تم ایسا کرو جو کچھ اسے لے سکتی ہو وہ لے لو اور ساتھ ساتھ اس بچے سے جان چھڑاؤ تاکہ جب ہم اپنا گھر بسائیں تو ہمارے ہاتھ میں بھی تو کچھ ہو۔ اس طرح تمہارا ہی فائدہ ہے،
نہ تو تمہارے پاس پیسے کی کمی ہوگی اور نہ ہی میرے پیار کی۔ یہ سب سن کر میں کتنی خوش تھی کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب پہلے تو میں نے عزیر کے ساتھ اپنے حالات بہتر کرنے شروع کیے، جسے عزیر نے بھی نوٹس کیا تھا اور وہ بھی کافی خوش تھا، اور دوسری طرف مال اکٹھا کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ میرے پاس زیورات کی کمی نہیں تھی، سب زیور قیمتی تھا، مگر پیسے کی کبھی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ عزیر نے مجھے کارڈ دیا ہوا تھا جسے میں ضرورت پڑنے پر استعمال کرتی تھی۔ اب میں عزیر کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی اور اسے قیمتی تحائف ڈیمانڈ کرتی، اور وہ مجھے خوشی خوشی لا دیتا۔ عزیر کی تو سمجھو لاٹری نکل آئی تھی۔ وہ خوش تھا کہ میں نے اس کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔ ایک دن میں نے عزیر سے اس کی پراپرٹی بارے پوچھا تو اس نے اپنی پراپرٹیوں کی تفصیل مجھے بتا دی، اور میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے پوچھنے لگا کہ آج میری جان کو میری پراپرٹیاں کہاں سے یاد آ گئی۔ میں نے بڑی ادا سے کہا کہ بس دل کیا تھا کہ پتہ کروں کہ آپ کے پاس کتنی جائیدادیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، میرے نام تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیر نے یہ بات سنی تو خوب ہنسا کہ بس اتنی سی بات تھی، چلو اب میری بیگم کے نام پر بھی پراپرٹی شفٹ کرا دیتا ہوں۔ اور اگلے ہی ہفتے عزیر نے اپنی ایک مارکیٹ کے کاغذات میرے نام منتقل کرا دیے۔ میں بہت خوش تھی، اور میں نے جب یہ خبر عامر کو سنائی تو وہ بھی بہت خوش ہوا۔ ہم بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہے تھے، اور میں اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے کافی پر امید تھی۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، سوائے بچے سے نجات حاصل کرنے کے۔ اب میری ظاہری حالت بھی تبدیل ہو رہی تھی اور مجھے جلدی تھی۔ ایک دن مجھے خیال آیا اور میں نے فوراً اس پر عمل بھی کر دیا، یعنی میں نے خود کو پہلی سیڑھی سے نیچے گرا لیا اور آخری سیڑھی تک گرتے ہوئے نیچے آن گری۔ یہ سب میری توقع کے برعکس زیادہ خطرناک ہو گیا تھا۔ گھر میں اکیلی ہونے کے باعث مجھے فوری امداد نہ مل سکی۔ جب تک عزیر مجھے ہسپتال لے کر پہنچے سب کچھ ختم ہو چکا تھا، یعنی میرا بچہ میرے پیٹ میں ہی مر چکا تھا۔ جب میں ہوش میں آئی اور بچہ میرے سامنے لایا گیا تو میری دل میں جیسے کسی نے چھرا گھونپ دیا۔ وہ بالکل میری تصویر تھا، مگر افسوس اب کچھ حاصل نہیں تھا۔ مگر عزیر نے اپنے بچے کے مرنے کا بہت اثر لیا تھا۔ وہ بچے کو کمبل میں لپیٹے بیٹھا تھا۔ اس سے کسی نے بچہ لینے کی کوشش بھی کی، مگر اس نے بچہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے چونکہ کافی چوٹیں آئی تھیں، اس لیے مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد سکون کی دوائی دی جا رہی تھی۔ 3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد مجھے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ گھر آ کر مجھے پتہ چلا تھا کہ عزیر نے بچے کو دفن نہیں کیا تھا، بلکہ اسے اس کمرے میں رکھا ہوا تھا جو کمرہ عزیر نے بچے کے لیے تیار کروایا تھا، اور وہ صبح و شام اس کمرے میں ہی گزارتا تھا۔ مجھ میں اس کمرے کے اندر جانے کی ہمت نہیں تھی، مگر میں حیران تھی کہ آخر اتنے دن ہو گئے ہیں، بچے کی لاش کیسے اتنے دن بغیر بدبو کے رہ سکتی ہے؟ خیر مجھے کیا، جب لاش گل سڑ جائے گی تو خود ہی دفنا دے گا۔ مجھے تو اپنے پلان کی کامیابی پر خوشی تھی۔ اب مجھے اس بدصورت شخص سے چھٹکارا مل جائے گا اور میں اپنے خوابوں کی دنیا سے جا سکوں گی۔ میری ڈیلیوری کو ہفتے سے زیادہ ہو گئے تھے اور میں کافی حد تک بہتر محسوس کر رہی تھی جب میں نے عامر کو فون کیا اور اسے گرین سگنل دے دی۔ اس نے کہا ٹھیک، میں سارا بندوبست کر کے تمہیں بتاتا ہوں، تم اپنی تیاری مکمل کر لو اور دیکھو اپنا قیمتی سامان ساتھ لینا نہیں بھولنا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اپنی تیاری شروع کر دی۔ میں نے ساری نقدی جو میں نے عزیر کے لاکر سے اور اپنے کارڈز کے ذریعے بینک سے لی تھی اور سارے زیورات ایک بیگ میں ڈالے اور ساتھ ہی جائیداد کے کاغذات بھی اپنے پرس میں رکھ لیے۔ ایک بیگ میں اپنی ضرورت کی کچھ اشیاء رکھ لیں اور عامر کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت عامر کی کال آئی اور اس نے مجھے مقررہ جگہ پہنچنے کی ہدایت کی۔ ہم اکیلے اس لیے گھر سے نکل رہے تھے تاکہ کسی کی نظر میں نہ آ جائیں۔ خیر میں نے سارا سامان لیا اور بس اسٹیشن پہنچ گئی۔ عامر مجھے باہر ہی مل گیا اور اس نے میرے ہاتھ سے بیگ لیا اور مجھے ویٹنگ ایریا میں بیٹھنے کو کہا اور خود ٹکٹ لینے چلا گیا۔ میں کافی دیر وہاں اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب کراچی جانے والی بس بھی اڈے سے نکل گئی تو میری عقل ٹھکانے آئی۔ میں نے باہر نکل کر عامر کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ فون کیا تو مسلسل بند جا رہا تھا۔ عامر کہیں بھی نہیں تھا۔ میں نے ٹیکسی لی اور سیدھی عامر کے گھر گئی۔ ڈور بیل بجائی تو ایک اجنبی بزرگ نے دروازہ کھولا۔ میں نے عامر اور آنٹی کے بارے میں پوچھا تو وہ بزرگ بولے کہ بیٹا میں اس گھر کا مالک ہوں اور عامر میرا کرایہ دار تھا، مگر کچھ عرصے سے اس کے بارے میں مجھے بہت شکایات آ رہی تھیں اور میں نے پچھلے ہفتے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرا سر گھوم رہا تھا۔ میں کانپتے وجود کو سنبھالتی لڑکھڑاتی قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ عزیر گھر میں ہی تھا اور ملازمہ نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں ہے۔ مجھ میں کچھ بھی سمجھنے سوچنے کی پوزیشن نہیں تھی۔ میں اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد عزیر کمرے میں آیا تو مجھے اس پر سخت غصہ آ گیا۔ میں نے چلاتے ہوئے اس کو گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ کیوں اس مردہ بچے کو لیے بیٹھے ہو؟ کیوں نہیں دفن کرتے ہو اسے؟ یہ سنتے ہی عزیر نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھ سے اپنا گریبان چھڑا کر مجھے پیچھے دھکا دے دیا۔
اور شدید غصے سے بولا، خبردار میرے بیٹے کے بارے میں ایسے کوئی الفاظ کہے میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اور پھر میرے ہاتھ کو پکڑ کر مجھے اوپر کھینچا اور ہمارے بیٹے کے کمرے کی طرف لے گیا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو میرے قدموں تلے سے جان ہی نکل گئی۔ کمرے میں موجود چھوٹے سے جھولے میں ایک ننھا سا بچہ کھیل رہا تھا۔ یہ کیا؟ یہ تو میں آگے بڑھی اور جھٹ سے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا تو عزیر میرے قریب بیٹھ گئے اور آہستہ آہستہ بولنے لگے، تم نے جان بوجھ کر خود کو سیڑھیوں سے گرایا تھا نا، لیکن تم یہ بھول گئی کہ زندگی دینے والا ہی زندگی لینے پر قادر ہے۔ ہمارا بچہ جب پیدا ہوا تو اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اسے کچھ دنوں کے لیے انکیوبیٹر میں رکھنا پڑا۔ تم چونکہ اسے زندہ دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے تم نے اسے مردہ سمجھا اور دوبارہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عزیر بولتا رہا، تمہیں ایک غیر مرد کے لیے اپنے بچے کی جان لیتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ اور اگر اس سب میں تمہاری اپنی جان چلی جاتی تو تم مجھ سے اس قدر نفرت کرتی ہو رمشا کہ تم نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی۔ اب دیکھ لو اس بے شرم نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور تم تو بھاگ گئی تھی سب کچھ لے کر، اب کیا ہوا؟ کہاں گیا وہ تمہارا ہیرو؟ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کو سب معلوم تھا کیا؟ تو آپ نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ میں کیسے روکتا؟ مجھے لگا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو تمہیں خود ہی عقل آ جائے گی، مگر جب تم نے میرا بچہ ہی مار دینے کی کوشش کی تو مجھے لگا تمہیں چلے ہی جانا چاہیے، تو میں نے تمہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ مجھے عامر کو مالک مکان کی طرف سے نکالے جانے کا بھی علم تھا۔ میں جیسے جیسے عزیر کی باتیں سن رہی تھی زمین میں گڑتی جا رہی تھی۔ میں نے شرمندہ لہجے میں کہا کہ وہ آپ کی ساری دولت بھی لے گیا۔ تو عزیر مسکراتے ہوئے بولا، رمشا، میں نے یہ دولت بہت محنت سے جمع کی ہے، میں کیسے اسے ضائع ہونے دے سکتا ہوں؟ میں نے بیگ میں سے سارا سامان نکال لیا تھا اور اس کی جگہ جعلی زیور رکھ کر اسے بھاری بنا دیا تھا۔ جب وہ ذلیل شخص اس بیگ کو کھول کر دیکھے گا اسے اندازہ ہوگا کہ کسی کے گھر میں نقب لگانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میرے دل میں ایک اطمینان ابھرا تھا۔ میں نے شرمندگی سے عزیر کے ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا، کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ تو عزیر نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک شرط پر معافی مل سکتی ہے، کیا مجھے قبول کر سکتی ہو؟ میری ساری بدصورتی اور کالے رنگ کے باوجود۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عزیر نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں اس سے زیادہ اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ صبح و شام میرا چہرہ دیکھو۔ انچاہے انسان کے ساتھ رہنا کیا کسی سزا سے کم ہے؟ میں نے عزیر کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا کہ اب بس بھی کریں، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ اتنے میں میرے بیٹے کے رونے کی آواز نے ہمیں حال میں واپس آنے پر مجبور کر دیا۔ عزیر بھاگ کر اپنے بیٹے کی طرف گیا اور میں دل ہی دل میں اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے مجھے ہر عذاب اور گناہ سے بچا لیا تھا۔ اور عزیر شکل و صورت کے کالے اور بدصورت ہی صحیح مگر میرا سائبان ثابت ہوئے تھے۔ عزیز سامعین، اس کہانی کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اس قدر شرمندہ نہ ہوں کہ آپ اس فیصلے کو معطل کرنے کے لیے یا نہ ماننے کی صورت میں اس حد تک چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں، ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔